अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 18। रात के पहले पहर जब मुस्तफ़ा और जाफ़र कसरे शाह पहुँचे तो उनका इस्तकबाल करने को सिकंदर, कुलसूम और जहांगीर पहले ही दरवाजे पे खड़े थे। वो दोनों बहुत गर्मजोशी से उन तीनों से मिलकर अंदर की जाने पड़े थे। मुलाजिमों ने फ़ौरन ही मुअद्दब से अंदाज में उनसे सलाम करके उनका सामान भी उनके कमरों तक पहुंचा दिया था। इस वक्त वो सब ड्राइंग रूम में बैठे एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करने में मसरूफ़ थे। वो सिकंदर के साथ बैठा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी बात सुन रहा था। जाफ़र दूसरे सोफ़े पे कुलसूम सिकंदर के साथ बैठा हुआ था। जब ही कुलसूम उठ खड़ी हुई थी, मैं बाकी सबको भी बुला लूँ ज़रा, वो मुस्कुरा कर कहती वहाँ से चली गई थी। तभी मुस्तफ़ा जहांगीर की जानिब मुड़ा था। जहांगीर अंकल, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप जब फ्री हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। मुस्तफ़ा ने अपने असली नरम लहजे में कहा तो जहांगीर ने भी मुस्कुरा कर सर इस बात में हिला दिया। श्योर। जब ही कमरे में एक लड़का दाखिल हुआ था जो लगभग मुस्तफ़ा ही की उम्र का लगता था, भूरे बालों और भूरी आंखों वाला। मुस्तफ़ा से वो बहुत खुशगवार अंदाज से मिला था। मुस्तफ़ा खड़े होकर उसे मुसाफा करने के बाद अभी वापस बैठने ही लगा था कि किसी की नरम सी नाजुक आवाज़ कमरे में गूंजी थी। वो आवाज़ जो मुस्तफ़ा हज़ारों आवाज़ों में भी बासानी पहचान सकता था। नरम मुतवज़्ज़िन सी वो आवाज़ जो मुस्तफ़ा की पसंदीदा थी। वो आवाज़ जो मुस्तफ़ा की पसंदीदा शख्स की आवाज़ थी। उसमें कोई शुबा नहीं रहा था कि वो आवाज़ ज़िमल जहांगीर की ही थी। मुस्तफ़ा की सांस थमी थी और आंखें भी ठहरी थीं। दिल की धड़कनों की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। नहायत शौक़ के आलम में उसने गर्दन मोड़कर दाखिली दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ से वो नरम मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हो रही थी। ऑफ वाइट रंग के शलवार कमीज़ के साथ स्याह दुपट्टा शानों पे फैलाए, स्याह बालों की पौनी बनाए, वो स्याह फ्रेम वाले चश्मे पहने हमेशा की तरह ही लग रही थी हसीन। स्याह चमकदार आँखें सुनहरी बेरौनक आँखों से दो पल के लिए मिली थीं और फिर स्याह आँखों ने रुख फेर लिया था। सुनहरी आँखें साकित ठहरी रह गई थीं। ज़िमल ने अंदर आकर सबको मुश्तरका सलाम किया था और फिर मुस्तफ़ा के करीब आकर उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा की सुनहरी आंखों में देखते हुए ज़िमल ने नम आंखों से उससे सलाम किया था। ज़िमल जहांगीर, जाहिद जहांगीर, अनीसा जहांगीर, जहांगीर सिकंदर के घर वाले। क्या उसके चचा जहांगीर सिकंदर के घर वाले थे? क्या ऐसा भी मुमकिन था? ज़िमल के पीछे ही जाहिद भी कमरे में दाखिल हुआ था। आकर उसने भी मुश्तरका सलाम करके मुस्तफ़ा का रुख किया था। ज़िमल मुंह मोड़कर सोफ़े पे जा बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, जाहिद ने मुस्कुराकर कहते हुए आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। अब के मुस्तफ़ा ने भी गहरे शौक़ से निकलकर उसकी पुश्त थपथपाई थी। जाहिद मुस्कुराकर पीछे हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, मुस्तफ़ा ने खुश दिली से मुस्कुराकर कहा था। दिल की धड़कनें अब भी बेहंगम हो रही थीं। एक बार फिर जाहिद उसके गले लगा था। कैसा लगा सरप्राइज़? उसने मुस्तफ़ा के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में इतनी धीरे से कहा था कि सिर्फ वही सुन सकता था। मुस्तफ़ा मुस्कुराया था। जाहिद बदला बिल्कुल नहीं था। हाँ, सिर्फ कद ही बड़ा था उसका, बाकी वो अब भी वैसा ही था। माइंड ब्लोइंग, उसने हल्की सी आवाज़ में उसके कान के पास कहा था। बस अब मेरे भाई की ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है। ओ जाहिद, पीछे हो, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे वो तुम्हारे बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त हो। उसे सांस तो लेने दो। आबिर ने जाहिद की शर्ट को पीछे से दबोच कर उसे पीछे किया था। जाहिद मुस्कुराता हुआ मुस्तफ़ा को आंख मार कर जाफ़र के बराबर में जा बैठा था। मुस्तफ़ा ने रुख ज़िमल की जानिब मोड़ा था और हल्के से सर के इशारे से सलाम का जवाब देता सिकंदर के बराबर में फिर से जा बैठा था। फिर पूरे वक्त थोड़ी थोड़ी बातें होती रही थीं। फजर, हयात और मरहब सोने जा चुकी थी, सो वो इस वक्त उससे मिल नहीं सकी थी। अनीसा की नाइट ड्यूटी थी,
سو وہ بھی موجود نہ تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد ان سب نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ اگلی صبح اسلام آباد پر خوبصورت سی اتری تھی۔ بہت سے سرمئی بادلوں نے اسلام آباد کے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ ٹھنڈ بھی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ ایسے میں قصر شاہ کے وسیع لان کے وسط میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر مصطفیٰ بیٹھا تھا۔ نیلے رنگ کے سویٹر کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے، سیاہ بال ماتھے پہ بکھیرے، وہ سپاٹ سا دکھتا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر سے واک کرنے لگا تھا۔ آس پاس آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی نظر یکدم ہی ایک جگہ پر ٹھہری تھی۔ اچنبے سے اس نے بالکنی کے برابر والے کمرے کی کھڑکی کو دیکھا تھا، جس کی بتی جلی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس پہر صبح کے 6 بج رہے تھے، اور اتنا تو وہ جانتا تھا کہ قصر میں سب دیر سے اٹھتے ہیں۔ عابر، جاہد اور جہانگیر بھی فجر کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد سونے چلے گئے تھے۔ سکندر تو نماز گھر پر ہی پڑھا کرتے تھے۔ حفیظ انکل کی بیٹیاں نماز وغیرہ کی اتنی پابند تو نہیں تھیں۔ تقریباً سب ہی سو رہے تھے، اور ویسے بھی نماز کا وقت تو جا چکا تھا۔ پھر کون تھا یہ جو اس وقت بھی جاگا ہوا تھا؟ اس نے سر جھٹک کر نظروں کا رخ موڑا اور پھر چلنے لگا۔ پچھلی پوری رات شدید بے چینی کے عالم میں گزری تھی۔ کل ملنے والے شوق کو پروسیس کرنا مشکل تھا، مگر وہ پروسیس کر کے یقین کر چکا تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے پیروں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے قصر کے اونچے سے دروازے کو پار کرتی ہوئی مرحا سکندر شاہ اس جانب آتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بے اختیار رکا تھا اور اسے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلا کر سلام کیا۔ مرحا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تھیں، سفید لانگ کوٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے، بھورے بالوں کو میسی سے جوڑے میں مکید کیے وہ مسکرا رہی تھیں۔ مصطفیٰ مسکرا بھی نہ سکا۔ السلام علیکم بھتیجے صاحب، مرحا نے اسے دیکھ کر کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے سامنے ہی کرسی پر آ بیٹھا۔ وعلیکم السلام، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو فائنلی مصطفیٰ سالے ہمارے گھر آ ہی گئے، ہاں؟ وہ مسکرا کر کہتی، پشت کرسی سے ٹکا کر، کوہنی کرسی کے ہتھے سے ٹکا کر چہرہ ہتیلی کے پیالے میں رکھے بولنے لگیں۔ آنکھیں مسکرا رہی تھیں، لب بھی، دل شاید اب بھی بنجر ہی تھا۔ جی، مگر مصطفیٰ سالے اسلام آباد آ تو گیا ہے، مگر رکنے کے لیے نہیں، واپس جانے کے لیے، اس نے کچھ مضبوط لہجے میں کہہ کر نظریں پھر سے اس کمرے کی جانب موڑی تھیں جس کی بتی اب بھی جلی ہوئی تھی۔ آئی سی، تو مصطفیٰ سالے کے آگے کے لیے کیا پلانس ہے؟ اس نے ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ تلخی سے مسکرایا اور سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں کرچیاں تھیں، ٹوٹے ارمانوں کی، ٹوٹے دل کی، ٹوٹے خوابوں کی، ٹوٹی ڈوروں کی۔ نہیں، کوئی پلانس نہیں ہے میرے، سارے پلانس تو ایمان صادق کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے جس بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا تھا، مرحا بے اختیار سیدھی ہوئی تھی۔ ایمان کے بارے میں اسے سکندر شاہ سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے نہ سمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میں وہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ سمجھنا نہیں چاہتی۔ اس نے بھی اسے سپاٹ سے لہجے میں جواب دے کر اسے کچھ پل کے لیے واقعی لاجواب کر دیا تھا۔ مرحا پھر کچھ قریب آئی تھیں۔ دیکھو مصطفیٰ، جانے والوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا جاتا، زندگی تو چلتی رہتی ہے، یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ وہ اس سے بڑے ہونے کے ناطے سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا کہاں چاہتا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں اب خود کو کسی بھی چیز کے لیے تیار نہیں کر سکتا۔ میری چھوڑیں، اپنی سنائیں، آپ کا واپس جانے کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے آخر میں مسکرا کر پوچھا تو مرحا تلخی سے مسکرائی تھی، وہ جیسے اپنی قسمت پر ہنسی تھی۔ کھلا لے رہی ہوں میں میر سے، اس نے کہا تو اس سارے وقت میں پہلی بار مصطفیٰ کے چہرے پر اس سپاٹ سے تاثر کے علاوہ کوئی تاثر ابھرا تھا، پریشانی کا تاثر۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ واقعتاً پریشان ہوا تھا۔ جو تم سن رہے ہو۔ مرحا نے اسی کے الفاظ اسی کو لوٹائے تو وہ خفت سے سر جھٹک کر
اسے دیکھے گیا۔ دادا کو پتہ ہے انہیں؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا سوائے تمہارے اور بھابھی کے۔ مرحا کے جواب پر وہ خاموش ہوا تھا، پھر سر نفی میں ہلاتا ہوا اسے ترحم سے دیکھنے لگا۔ طلاق سے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ مصطفیٰ نے جیسے اسے روکنے کی ایک کوشش کی تھی۔ نہیں، ٹھیک تو اب کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا، مرحا نے مطمئن سا جواب دیا تھا۔ البتہ دل کے حال سے صرف اللہ واقف تھا۔ تو پھر کیا؟ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ مصطفیٰ نے جیسے کچھ بے بسی سے اس سے پوچھا تھا۔ میری ایک شرط ہے مصطفیٰ، اس نے وہ پوری کر دی تو میں اسے طلاق نہیں لوں گی۔ مرحا کے لہجے میں مضبوطی تھی اور آنکھوں میں ایک آگ۔ وہ آپ کی شرط کبھی نہیں پوری کریں گے، آپ یہ بات جانتی ہیں، اس نے اسے کہا تو مرحا کی آنکھوں میں نمی سی جھلکی تھی۔ ہاں، یہ تو وہ بھی جانتی تھی۔ پھر میرا فیصلہ بھی نہیں بدلے گا۔ مصطفیٰ اسے کچھ پل کے لیے دیکھے گیا تھا، پھر کچھ قریب ہو کر اس کی جانب جھکا۔ آپ جانتی ہیں وہ پاکستان میں ہے، اسلام آباد میں ہی؟ اس نے پوچھا تو مرحا کا گویا سانس اٹک گیا، دھڑکنیں سست پڑی تھیں، آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ یعنی وہ پاکستان میں ہو کر بھی ایک بار بھی معافی مانگنے نہیں آیا تھا؟ شرط پوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آنکھوں میں یکدم ہی نمی کے پہاڑ دکھنے لگے تھے۔ اس کا دل ایک بار پھر سے ٹوٹا تھا۔ چہرہ جھکا کر اس نے اپنے آنسو اپنے اندر ہی اندر اتارے تھے، پھر کچھ کمپوز ہو کر چہرہ پھر سے اٹھایا تھا۔ ہمیشہ بات میری طرف پھیر دیتے ہو، ابھی تمہاری بات چل رہی تھی نا؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ البتہ آنکھوں کی ویرانی مصطفیٰ سہالے سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ بوڑھی ہو رہی ہیں نا آپ، فکر لگی رہتی ہے مجھے آپ کی، آخر کو میری اکلوتی پھپھو جو ٹھہری۔ اس نے مسکرا کر کہا تو مرحا ہنس دی۔ بالکل ویسے ہی ہو تم جیسے پچھلی بار تھے، کسی کو بھی کسی بھی وقت ہنسا سکتے ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ایک کھوکھلی مسکراہٹ تھی وہ، درد بھری۔ ہاں، صحیح کہتی ہیں، دوسروں کو تو ہنسا دیتا ہوں، مگر وقت نے میری ہنسی چھین لی ہے، میں ویسا نہیں رہا، میری باتیں محض ویسی ہیں۔ اس کے لہجے میں پوشیدہ درد آنکھوں سے آیا ہو رہا تھا۔ مرحا کو بے اختیار اس کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ فجر کو دیکھا ہے تم نے؟ مرحا کے اچانک سوال پر وہ رکا تھا، پھر مڑ کر اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ اسے دیکھو پہلے، پھر سوچنا شادی کے بارے میں۔ مرحا کے کہنے پر وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا تھا۔ اب مرحا کو کون بتائے کہ جس مصطفیٰ کا ارادہ سمل جہانگیر کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر نہیں بدلا، بھلا یہ فجر اور عصر کس کام کی پھر؟ ڈاکٹر انیسہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے اچانک ہی پوچھا تو مرحا حیران سے اسے دیکھے گئی۔ اسے مصطفیٰ اور انیسہ کی ایک دوسرے سے واقفیت کا بالکل نہیں معلوم تھا، سو اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ انیسہ بھابھی؟ وہ کچھ حیرانی سے بولی تھی۔ وہ تو ہاسپٹل میں ہے، ان کی ڈیوٹی تھی۔ مصطفیٰ نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر اچانک ہی اس نے اس کھلی بتی والے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کون جاگا ہوا ہے اس وقت؟ زمل ہے، روز فجر پڑھنے کے بعد بھی جاگی رہتی ہے، اس نے ذرا مسکرا کر بتایا تو مصطفیٰ کے دل کی دھڑکن بے ساختہ ہی سست پڑی تھی، گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ زمل جہانگیر کا محض ذکر ہی اس کے دل کی دنیا میں تہلکہ مچانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اب اس کھڑکی سے نظریں ہٹانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہ احساس ہی کہ زمل اس کمرے میں موجود ہے کافی تھا اس کی توجہ ہر شے سے اچاٹ کرنے کے لیے۔ نظریں وہیں جمی رہ گئی تھیں۔ مگر میں تو پوری رات سے یہاں بیٹھا اس کمرے کی لائٹس آن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک اور سوال سا کیا تھا ناسمجھی سے۔ ہے؟ پھر تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں جاگی ہوئی ہے وہ۔ مرحا نے شانے اچکائے تھے۔ مرحا پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا خیر، میں کافی بنانے جا رہی ہوں، تم پیو گے؟ کیوں نہیں؟ مصطفیٰ کی نظریں اب بھی اسی کھڑکی پہ جمی تھیں جہاں اندر وہ موجود تھی۔ مرحا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا، آنکھیں سکیڑے، پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ گلا کھنکار کر وہ ذرا قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، وہ ابھی کمرے میں نہیں ہے۔
اس وقت چھت پر بیٹھی ہے، اگر کسی کو جانا ہے تو چلا جائے۔ وہ شانے اچکا کر مزے سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے اس نے بے اختیار لب کاٹے تھے، پھر سر وہاں موڑا جہاں سے مرحا ابھی ابھی اندر گئی تھیں۔ اگلے ہی پل اس کے قدموں کا رخ خود بخود چھت کو جاتے راستے کی جانب ہوا تھا۔ قدم آگے بڑھے تھے، اب رکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خاموش سی فضا میں مدھر سی میٹھی سی تلاوت کی آواز گونجی، ماحول کے سکوت میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ دیواریں، کیاری میں لگی پودے اور در سب دم سادے اس لڑکی کو تلاوت کرتے سن رہے تھے، جو چھت کے ایک طرف میز پر رحل پر قرآن پاک رکھے، انگلی سیاہی سے لکھے الفاظ پہ رکھے خوبصورتی سے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ لہجے میں عربی تاثر صاف جھلک رہا تھا۔ سر میز پر رکھے قرآن پاک پہ جھکائے، سرمئی رنگ کے شلوار قمیض کے اوپر نارنجی کنٹراسٹ کا دوپٹہ نماز کے سے انداز میں باندھے وہ ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے ہمیشہ مصطفیٰ صالح کو لگا کرتی تھی۔ خوبصورت، بے حد خوبصورت۔ کیا جمل جہانگیر سے زیادہ خوبصورت بھی مصطفیٰ صالح کو کبھی کوئی لگا تھا؟ وہ دروازے میں استدا چوکھٹ پہ ہاتھ جمائے چپ چاپ دم سادے اسے سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ سمل اس سے کافی فاصلے پہ تھی، اس کا رخ بھی قدرے اگلی جانب تھا کہ وہ اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں کر سکی تھی۔ مصطفیٰ بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کھڑا اسے دیکھتا رہا، سنہری آنکھوں میں ڈھیروں محبت اور عقیدت لیے۔ اگلے ہی پل وہ مڑا تھا اور دبے پاؤں قدم اترتا نیچے چلا گیا تھا۔ اسے صرف سمل کو دیکھنا تھا، سو دیکھ لیا۔ کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے مرحا نے چند گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنا چاہا تھا، مگر آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پہ سے لڑکنے لگے تھے۔ منہ پہ ہاتھ رکھے آواز روکنی چاہی تھی، مگر ہچکیاں بندھنے لگی تھی۔ روتے روتے چہرہ مکمل طور پر بھیگ گیا تھا، مگر رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سچ شکر کے سب سوئے ہوئے تھے اور کوئی تھا نہیں۔ بے اختیار نل پہ جھک کر اس نے نل کھول کر پانی کی دھار سے پانی ہاتھ میں لے کر چہرے پر جھپکے مارے تھے، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں، گیلا چہرہ مسلسل مزید آنسوؤں سے بھیگے جا رہا تھا۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تکلیف حد سے سوا ہونے لگی تھی، دل درد سے پھٹنے کو تھا، گلا رو رو کر دکھنے لگا تھا۔ آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کر کے اس نے کاؤنٹر پر رکھا اپنا فون اٹھایا تھا۔ کل رات اسے اپنی نند رابعہ شاہ کی جانب سے ایک میسج موصول ہوا تھا جسے اس نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ اب بے اختیار ہاتھ اس چیٹ کو کھوج رہے تھے۔ چیٹ پہ کلک کیا تو ایک تصویر لوڈ ہونے لگی۔ وہ لب کاٹے بے چینی سے لوڈ ہوتی تصویر کو دیکھنے لگی۔ تصویر لوڈ ہوئی تو اسے بے اختیار کاؤنٹر کا سہارا لینا پڑا۔ تصویر میں رابعہ شاہ کے ساتھ ایک مناسب نقوش کی حامل 25-26 سال تک کی لڑکی بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ اوڑھے ہلکا سا مسکرا کر نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ مومل شاہ تھی، میر ولی شاہ کی کزن۔ مرحا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مومل شروع سے ہی میر کو پسند کرتی تھی، مگر میر نے اس کے بجائے مرحا سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میر کا مومل سے افیئر چلنے لگا تھا۔ مرحا نے تب بھی برداشت ہی کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ میر کا رویہ بدتر سے بدترین ہوتا چلا گیا تھا، تب بھی اس نے برداشت کیا تھا۔ پھر تحقیر، ذلت آمیز جملے، گالیاں سب سننے کو ملتی تھیں، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھپڑ۔ آخر کار وہ اسے 8 مہینے پہلے چھوڑ کر پاکستان سکندر کے پاس چلی آئی تھی۔ ابھی 4 مہینے پہلے ہی اچانک ایک دن میر کا معافی نامہ میسج کی صورت میر کے ہی نمبر سے اسے موصول ہوا تھا۔ وہ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، مرحا صاف محسوس کر سکتی تھی، مگر پھر مرحا نے اپنی وہ شرط رکھ دی تھی اور اب اس کی شرط سے تنگ آ کر میر نے بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کب تک اس بے تکی سی ضد کے پیچھے اپنی زندگی لٹکائے رکھتا؟ ہاں، یہ ضد سب کو بے تکی ہی تو لگتی تھی۔
مرحا کے آنسو مزید تیزی سے ابلنے لگے تھے۔ تصویر کے ساتھ ہی رابعہ کی جانب سے ایک میسج بھی موصول ہوا تھا۔ میرے بھائی کی منگنی کی تصویر دیکھو، پیاری لگ رہی ہے نا اس کی دلہن؟ ساتھ ہی ایک طنزیہ سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ وہ اس پہ ہنس رہی تھی۔ مرحا کو تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا۔ وہ بے ساختہ زمین پر ڈھہسی گئی تھی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ میر ولی شاہ پہ اب اس کا کوئی حق نہ رہا تھا۔ وہ اب کسی اور کا ہونے والا تھا۔ اس کی زندگی میں مرحا ایک سیاہ باب بننے والی تھی، وہ باب جو ختم ہو چکا تھا۔ مرحا نے کانپتے ہاتھوں کا سہارا لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، یہی تو حقیقت ہوتی ہے زندگی کی۔ کوئی ہمیں اٹھانے نہیں آتا، ہمیں خود اٹھنا پڑتا ہے، خود ہمت کرنی پڑتی ہے، خود کو خود ہی مضبوط کرنا ہوتا ہے، خود کو خود ہی قوت بخشنی پڑتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر شاید دوبارہ گرنے کے لیے۔ باہر بجلی زور کی کڑکی تھی۔ ایک پل کو اندھیر پڑے قصر شاہ کے در و دیوار اور راہداریاں روشن ہوئی تھیں، اور پھر اگلے ہی پل پھر سے اندھیر۔ وہ سر کے گرد بندھا نارنجی دوپٹہ کھول کر اب دوپٹہ سر پر ڈالے، قرآن جس دان میں رکھ کر سینے سے رحل اور قرآن لگائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دل ہلکا پھلکا سا محسوس ہو رہا تھا، چہرے پر طمانینت بھری مسکان تھی۔ اور پھر قرآن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ کر تمام بوجھ دل سے ہٹ جاتے ہیں۔ عجیب ممتاز سی خوبی ہوتی ہے یہ قرآن کی، اور کچھ اس کے مقابلے کا اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس کے قدموں کا رخ اب نیچے کو جاتی سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ابھی وہ بیچ راستے میں ہی تھی کہ آسمان پر سیاہ و سرمئی بادل ایک دوسرے سے زور سے ٹکرائے تھے۔ ایک زوردار بجلی کڑکی تھی۔ ایک پل کو سب روشنی میں نہا گیا تھا۔ بے ساختہ سینے سے لگائے قرآن پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی، یوں جیسے وہی اس کا واحد آسرا، واحد محافظ ہو۔ یوں محسوس ہوا تھا گویا کسی نے دل پکڑ کر زوروں سے بھیج ڈالا ہو۔ روحانیت قرآن سے ہوتی دل میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے قرآن اسے تقویت بخش رہا ہو۔ اس زوردار آواز کے فوراً بعد ہی بارش کی موٹی موٹی بوندیں زمین پر گرنے لگی تھیں۔ بارش کا پانی قطاروں کی سی صورت نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ چھم چھم کی تیز آواز سماعت سے ٹکرانے لگی تھی۔ اس نے عجلت میں قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے۔ ابھی وہ چھجے میں آئی ہی تھی کہ سیڑھیوں سے کسی کے اوپر تیزی سے دوڑے آنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار رک گئی تھی، یوں جیسے وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا، کون آئے گا اس کے لیے۔ اور پھر وہ عجلت میں اوپر کی جانب آتا ہوا یک دم ہی اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ آنکھوں میں پنہا فکر سمل کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ سیاہ اور سنہری آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھیں، مگر پھر اگلے ہی پل سنہری آنکھیں جھک گئی تھیں۔ وہ بکھرے بالوں اور رف سے سویٹر ٹراؤزر میں ملبوس سید مصطفیٰ صالح اسے دیکھ کر اندیکھا کر گیا تھا۔ دل کے کسی گوشے میں تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ بظاہر اس تکلیف کو سرے سے نظر انداز کیے نیچے اتری تھی۔ وہ سر اور نظریں جھکائے وہیں کھڑا تھا۔ سیڑھیوں سے اتر کر چوکی پر پہنچ کر سمل نے قرآن ہنوز یوں ہی تھامے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم مصطفیٰ۔ سمل نے اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے سلام کیا تو اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں کچھ پل پہلے تک نظر آتی فکر اب کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشانی اب انکا تھی۔ اب صرف ایک سپاٹ سا تاثر ان آنکھوں میں دکھتا تھا۔ خود پر بٹھائے تمام کڑے پہرے، دل کے گرد کھڑی تمام اونچی اونچی شیشے کی دیواریں اب پگھلنے لگی تھیں۔ وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، مگر خود سے کیے تمام عہد، تمام قسمیں اس لڑکی کے سامنے ڈھیر ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہاں، یہ سب سمل جہانگیر ہی کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ کا ذہن اور ارادے بدلنے کی صلاحیت صرف سمل جہانگیر ہی رکھتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ آخری گرہ بھی کھل گئی تھی۔ سپاٹ سے بے تاثر آنکھوں میں نمی کا تاثر واپس آ گیا تھا۔ سارے عہد بے وقعت ہو کر رہ گئے تھے۔ زندگی سے منہ موڑ کر صرف بدلہ لینے کا ارادہ بھی
کچھ کچھ تبدیل ہونے لگا تھا۔ بنجر سے دل میں محبت کی خواہش پھر سے سر اٹھا رہی تھی۔ وہ جو سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کا دل مر گیا ہے، وہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سمل کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ ایک پل کے لیے ٹھہر سی گئی۔ وہ تو اسے آپ کہا کرتا تھا۔ مگر بہت کچھ بدل گیا تھا تو وہ بھی بدل ہی گیا ہوگا۔ وہ اسے تم صرف تب کہا کرتا تھا جب اس سے غصہ ہو یا ناراض ہو، مگر کیا وہ اب بھی اس سے غصہ تھا یا پھر ناراض تھا؟ ہاں، سمل نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ اسے یوں 3 سال بعد آمنے سامنے ہو کر مخاطب کرنا کتنا عجیب اور مشکل لگ رہا تھا۔ اسے اب بھی اپنی آخری کال یاد تھی جو اس نے مصطفیٰ کو کی تھی اس کی شادی کی مبارکباد دینے کے لیے، اور تب جو اس نے ایک مضبوط آواز سنی تھی اور اب جو کمزور آواز وہ سن رہی تھی، ان میں کتنا فرق تھا صرف وہی جانتی تھی، کیونکہ اس نے تو مصطفیٰ کو دیکھے بغیر اسے چاہا تھا۔ وہ اس کی آواز سے اس کے موڈ، اس کے دل تک کا حال جان جایا کرتی تھی، تو اب کیسے یہ فرق محسوس نہ کرتی؟ سنہری آنکھوں نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں۔ اسے یوں سیدھا آئی کانٹیکٹ کرتے دیکھنا کتنا خوش آنند تھا۔ یہ کوئی مصطفیٰ سہلے سے پوچھے۔ اس پل کے لیے اس نے کتنی دعائیں کی تھیں، یہ تو کوئی بھی نہ پوچھے۔ ایمان اور سویرا کے ساتھ مردہ محسوس ہوتا دل اب کچھ جینے کی خواہش کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل عجیب کیفیت سے دو چار ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ، سمل نے دھیرے سے ہلکی سی آواز میں پکارا تھا۔ ہاں، اس نے بھی اسی نرمی سے جواب دیا تھا۔ جو بھی ہو، مجھے اس سب کے لیے بہت افسوس ہے، سمل نے دھیرے سے افسردہ انداز میں کہا تو وہ تلخی اور تکلیف سے مسکرایا۔ دل میں ایک بار پھر ٹیس سی اٹھی تھی۔ افسوس کیسا؟ سمل نے حیرت اور نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب صاف ہے سمل جہانگیر، افسوس کا فیز اب نکل گیا ہے، ماتم اب نہیں ہونا ہے، اب بدلے کا فیز شروع ہو چکا ہے، اینڈ آئی مین اٹ، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تھا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا تھا۔ وقت آئے گا تو سمجھ جاؤ گی، وہ کہہ کر مسکرایا تھا۔ ویسے سمجھ تو جانا چاہیے، بڑا آسان مطلب تھا اس بات کا۔ سمل نے اسے دیکھ کر نہ سمجھی سے آبرو اٹھائی تھی۔ جواباً اس نے محض سر نفی میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اچھا، جعفر کہاں ہے؟ کل اس سے صحیح سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ سو رہا ہے ابھی، بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی نا۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے، بعد میں مل لیں گے، کہہ کر اس نے قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے، وہ بھی ساتھ ہی ہم قدم ہوا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔